अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब ने एक नौजवान को फांसी की सजा सुना दी। जब नौजवान को सूली पर लटकाया जाने लगा तब इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। नौजवान ने कहा कि मैं स्विमिंग पूल में 2 घंटे नहाना चाहता हूँ और पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। अदालत में मौजूद तमाम लोग हैरान हुए कि ये मरने से पहले आखिर नहाना और पेट भर के खाना क्यों खाना चाहता है। खैर, इसकी आखिरी ख्वाहिश पर अमल किया गया और बावर्ची से कहा गया कि नौजवान के लिए खाना तैयार करो। बावर्ची नौजवान के लिए खाना तैयार करने लगा तो नौजवान ने कहा कि ऐसे नहीं, खाना भी मेरी मर्जी का ही पकेगा। नौजवान से जब इसकी मर्जी पूछी गई तो इसने कहा कि मैं मरने से पहले खिचड़ी खाना चाहता हूँ। काजी ने जब ये सुना तो हैरान हुआ और दिल ही दिल में सोचा कि इसके पीछे नौजवान की कोई ना कोई चाल जरूर है। आखिर ये खिचड़ी खाने की जिद क्यों कर रहा है। काजी ने नौजवान से पूछा कि तुम सिर्फ खिचड़ी ही क्यों खाना चाहते हो, जबकि हमने तुम्हारे लिए बकरा ज़िबा किया है। हमने सोचा मरते वक्त इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए और इसको आला खाना फराहम किया जाए, जबकि तुम हो के खिचड़ी खाने पर ही तुले हो। नौजवान ने कहा कि इस खिचड़ी खाने में ही मेरी जान बच सकती है। काजी ने हैरान कुन लहजे में कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, खाने से जान बच जाने का क्या ताल्लुक है। नौजवान ने कहा कि काजी साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने की इजाजत दी जाए और खिचड़ी खाते वक्त ही मैं अपनी बात साबित करूंगा। बावर्ची ने मुजरम के लिए खिचड़ी तैयार की और इसके बाद खिचड़ी खाते वक्त मुजरम ने अपनी कहानी सुनाई। नौजवान ने बताया कि आज से कुछ अरसा पहले मैं अपने दूर के रिश्तेदारों के यहाँ दावत पर गया था, जहां इन्होंने मेरे लिए बहुत से खाने तैयार किए। वहां इन्होंने मेरी खिदमत में खिचड़ी भी पेश की। जब मैंने खिचड़ी खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इनसे पूछा कि इस खाने को क्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जिंदगी में मैंने कभी खिचड़ी नहीं खाई थी। इन्होंने मुझे बताया कि इसे खिचड़ी कहते हैं। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि इसके बनाने की कोई तरकीब मुझे बता सकते हैं क्या। जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाए। इनके रिश्तेदारों में से एक औरत ने कहा कि इसको बनाने की तरकीब बहुत ही आसान है। सबसे पहले चावल लो, वो भी टोटा यानी टूटे हुए चावल। चावलों को अच्छी तरह पानी में भिगो दो। फिर मसूर की दाल लो, इसको भी पानी में भिगो दो। अब हांडी में चावलों के हिसाब से ही पानी डालो। अगर 1 प्याला चावल है तो 2 प्याले इसमें पानी डालना चाहिए। फिर चूल्हे पर रख दो। जब पानी उबलने लगे तो अलहदा से भिगोए हुए चावल हाथ से निकाल कर इसमें डालो। साथ ही मसूर की भिगोई हुई दाल इसमें डालो। इसके बाद नमक भी डाल दो। जब आधे चावल पक जाएं तो इसमें घी शामिल करो। जब सारा पानी खुश्क हो जाए तब चेक करो चावल अच्छी तरह गल गए हैं या नहीं। अगर दिल मुतमईन हो जाए तो इसे दम कर दो। 5 या 10 मिनट के दम के बाद देगची चूल्हे से उतार दो। लीजिए, आपकी खिचड़ी तैयार हो गई। खुद भी खाएं और अपने खानदान वालों को भी खिलाएं। मैं बहुत खुश हुआ कि खिचड़ी बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। इसी वक्त मुझे घर वापस जाना भी था और दिल में भी सोच रहा था कि घर जाते ही अपनी बेगम से इस बात की फरमाइश करूंगा कि मुझे खिचड़ी बना के दो। मैं वहां से वापस अपने घर के लिए रवाना हुआ और रास्ते में जोर जोर से पुकारने लगा कि खिचड़ी खिचड़ी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुझे ये लफ्ज भूल ही ना जाए। गर्मियों के दिन थे और चलते चलते मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया। मैं थक चुका था। रास्ते में एक कीकर का दरख्त नजर आया। घनी छांव वाला दरख्त था। इसके नीचे आराम करने की गरज से मैं बैठ गया, मगर ठंडी हवा चली तो मुझे कीकर के नीचे ही नींद आ गई। काफी देर बाद मैं नींद से बेदार हुआ तो सोचने लगा कि इस डिश का नाम क्या था। काफी देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि वो तो खाचड़ी थी। मैं खिचड़ी का नाम भूल गया और अब इसे खाचड़ी कहने लगा। मैंने अपना सफर दोबारा शुरू किया और जोर जोर से पुकारने लगा कि खाचड़ी काचड़ी। आगे किसान अपनी जमीन में हल चला रहा था और बीज बोने के बाद वो चिड़ियां उड़ा रहा था कि बीज खा ना जाए। मैं किसान के पास से गुजरा और खाचड़ी खाचड़ी कहने लगा तो इसने मुझे पकड़कर मारना शुरू किया। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, इसके बाद बीज बोया है, चिड़ियों को यहाँ से उड़ा रहा हूँ और तुम हो के इन्हें वापस बुला रहे हो और इनको दावत दे रहे हो कि वो खेत से बीज खा लें। अब तुम खाचड़ी खाचड़ी मत कहना और यूं कहो कि उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। मैं उड़ चिड़ी कहता हुआ वहां से रवाना हुआ। थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि एक किसान ने खेत में जाल बिछा रखा है और चिड़िया फंसाने के लिए बैठा है। सारे दिन की मेहनत के बावजूद इसके जाल में एक चिड़ी भी ना आई। मैं इसके पास से गुजरा और मैंने जोर जोर से कहा कि उड़ चिड़ी। इसने मुझे पकड़ा और मारना शुरू किया कि ये क्या कह रहे हो। मैं सुबह से चिड़ियों की तलाश में बैठा हूँ और जाल में एक चिड़ी भी नहीं आई और तुम हो के कह रहे हो उड़ चिड़ी। अब तुमने दोबारा उड़ चिड़ी कहा तो तुझे बहुत मार पड़ेगी। तुमने यूं नहीं कहना, बल्कि कहना है कि आती जाओ ते फंस ही जाओ। मैं अपने सकून को सहलाता हुआ दोबारा सफर के लिए रवाना हुआ और रास्ते में यूं कहते वो चल पड़ा कि आई जाओ ते फंस ही जाओ। मैं ये कह रहा था कि रास्ते में मैंने देखा कि पुलिस वालों ने एक चोर को पकड़ा हुआ है। मैंने सिपाहियों के पास से गुजरा
اور کہا کہ آئی جاؤ تے پھانسی جاؤ۔ ان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک تو سارا دن ہم دوڑ دھوپ کے بعد اس چور کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اوپر سے یہ ہم پر طنز کر رہا ہے کہ آئی جاؤ تے پھانسی جاؤ۔ سپاہیوں نے مجھے اور بری طرح مارنا شروع کیا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں کیا؟ اب تم نے یہ فکرہ نہیں کہنا، بلکہ تم نے کہنا ہے کہ خدا یہ ویلا کسی تے بھی نہ لے آوے، یعنی خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے۔ میں خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے یہ کہتا ہوا دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ میں اپنے راستے پر گامزن ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک بارات جا رہی ہے۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے میرے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے، تو باراتیوں نے مجھے وہیں پکڑا اور مارنا شروع کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاہل انسان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ غلط الفاظ ہے، تم ایسا نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ خدا یہ وقت سب پر لائے۔ میں نے اس کی بات پر عمل کیا اور دوبارہ سفر پر یہ کہتے ہوئے روانہ ہوا کہ خدا یہ وقت سب پر لائے، خدا یہ وقت سب پر لائے۔ میری بدقسمتی تھی کہ راستے میں ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ میت کو قبرستان میں دفنانے جا رہے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزرا اور زور زور سے کہا کہ خدا یہ وقت سب پر لائے۔ جب میت کے لواحقین نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے بھی مجھے مارنا شروع کیا اور کہا کہ جاہل انسان، ایسا مت کہنا، بلکہ یوں کہنا کہ خدا ایسا ویلا کسی دشمن تے بھی نہ لائے، یعنی خدا ایسا وقت کسی دشمن پر بھی نہ لے آئے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس بات کا ورد کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ مجھے لگا میں اپنے گاؤں میں داخل ہو چکا ہوں۔ بار بار مار کھانے کی وجہ سے مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ میں کنویں میں پانی پینے گیا تو دیکھا کہ کنویں کے اندر کسی آدمی کی لاش تیر رہی ہے۔ میں اپنی پیاس بھول گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کو کس نے مارا ہوگا۔ گاؤں کی کچھ عورتیں کنویں سے پانی بھرنے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میں کنویں پر کھڑا ہوں۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی گھر واپس گئیں اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے کسی کا قتل کیا ہے اور اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ گاؤں والے مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لائے اور آپ نے بغیر میری کوئی بات سنے صرف موقع کے گواہوں کو دیکھتے ہوئے مجھے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ قاضی صاحب، میں بے گناہ ہوں۔ وہ قاضی کو ابھی اپنی کہانی سنا ہی رہا تھا کہ ایک عورت عدالت میں پیش ہوئی اور اس بات کا اقرار کیا کہ مرنے والا شخص میرا شوہر تھا۔ قاضی صاحب، میرے شوہر کو اس آدمی نے نہیں بلکہ میں نے خود اسے مارا ہے۔ میں نے اسے کنویں میں دھکا دے کر مار دیا تھا کیونکہ میں نے اسے غیر محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کافی عرصے سے میں اپنے شوہر کی شکایات دوسرے لوگوں کی زبان سے سن رہی تھی، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ لوگ ہمارا گھر خراب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے میرے شوہر کے خلاف بدظن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور میں نے اسے مار ڈالا۔ کنویں سے پانی پی رہا تھا تو میں نے اسے دھکا دے دیا تھا اور واپس گھر بھاگ گئی۔ عورت کے اقرار کے بعد قاضی نے اس نوجوان کو رہا کر دیا۔ بھارت کے شہر لکھنؤ میں پہلی دفعہ بلدیہ کے انتخابات ہوئے تو اپنے زمانے کی مشہور رانی بائی طوائف امیدوار بنی۔ جب طوائف امیدوار بنی تو اس کے خلاف کوئی بھی شخص الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھا، چونکہ تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہ طوائف کے کوٹھے پر آیا کرتے تھے اور طوائف کے پاس تمام لوگوں کی ویڈیوز موجود تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے علاقے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک حکیم نے طوائف کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ طوائف یہ الیکشن جیت جائے گی، لیکن امید کے برعکس حکیم صاحب الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تمام لوگ حیران ہوئے اور حکیم صاحب سے الیکشن جیتنے کا راز پوچھا تو حکیم نے بتایا کہ میں نے اپنے دواخانے کے باہر نظامی صاحب اور خواجہ صاحب ایک دوسرے کے سب سے بڑے سیاسی حریف تھے۔ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے۔ کبھی خواجہ کی پارٹی فتح یاب ہوتی تو کبھی نظامی صاحب کی پارٹی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی، مگر ان دونوں کے علاوہ کسی پارٹی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے مقابلے میں آ سکے۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے تھے۔ ان دونوں کے کارکنوں کے درمیان ہر سال لڑائی جھگڑا جاری رہتا۔ حالانکہ مقامی صحافیوں اور میڈیا پرسنز نے ان کو آپس میں لانے کی بہت کوشش کی اور یہ بات باور کرائی کہ لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا، اگر آپ مل کر علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر دونوں فریقوں میں ایک کان سے سننے اور دوسرے کان سے نکال دیتے۔ اس سال انتخابات ہوئے تو دونوں امیدواروں نے خوب تقریریں کی اور ایک دوسرے کے خلاف عوام میں زہر اگلنے کی کوشش کی۔ بقول نظامی صاحب کے کہ اس علاقے کی ترقی میں صرف ہماری پارٹی نے ہی کام کیا، جبکہ خواجہ کی پارٹی صرف تقریریں کرنے میں ہی ماہر ہے۔ خواجہ کے بقول کے اس شہر کے تمام مسائل ہماری پارٹی نے ہی حل کیے۔ شہر میں بجلی، گیس کی فراہمی، ان سب کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں بھی ہماری پارٹی نے کام کیا۔ خواجہ کی پارٹی نے نظامی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا۔ انہیں کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ نظامی کو چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے۔
اگر اس کے گھر میں کوئی چھپکلی آئے تو وہ گھر میں قدم نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ نظامی نے ایک بڑے پنڈال سے خطاب کیا۔ خواجہ کی پارٹی کے کارکن نے اپنا ایک کارکن اس پنڈال میں بھیجا۔ نظامی کی تقریر بڑے جوش و خروش سے جاری تھی کہ بڑے مجمع میں سے ایک آدمی نے نظامی صاحب پر چھپکلی پھینک دی اور بھاگ گیا۔ بس پھر کیا تھا، نظامی صاحب نے ایک چیخ بلند کی اور پھر بھاگنا شروع کیا۔ کارکن اس کے پیچھے آوازیں دیتے رہے کہ سر واپس آ جائیے، چھپکلی مری ہوئی تھی اور یہ رہی چھپکلی، مگر اس نے کسی کی بات نہ سنی اور بھاگنا جاری رکھا۔ نظامی صاحب کی تمام حرکات لائیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ لوگ بھی اپنے موبائلز میں نظامی صاحب کی تقریر ریکارڈ کر رہے تھے۔ تقریر کرنے کے دوران جب یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تو نظامی کی تذلیل پر لوگوں نے بہت سارے فنی کلپ بنائے اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیے۔ خواجہ کی پارٹی والوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ جن کا لیڈر اتنا بزدل ہو وہ عوام کی کیا خدمت کرے گا، وہ عوام کو بھی بزدل بنائے گا۔ نظامی صاحب نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو کہا کہ ہمیں ہر حال میں ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ ان لوگوں نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ 2 دن بعد خواجہ نے ایک کالج میں تقریر کرنا تھی اور نوجوانوں سے خطاب کرنا تھا۔ کالج کی انتظامیہ کے ایک نوجوان کو بہت سارے پیسے دیے گئے اور اس سے کہا گیا کہ کسی طرح بھی کوئی ایسا کام کرو جس سے خواجہ کی بے عزتی ہو۔ نوجوان کی جیب گرم ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں جس سے میں پکڑا بھی نہ جاؤں، خواجہ کی بے عزتی بھی ہو جائے۔ آخرکار اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ تقریر والے دن اس نے مائک کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا۔ عین اس وقت جب خواجہ صاحب سٹیج پر آئے اور تقریر کرنے کے لیے مائک ہاتھ میں پکڑا تو کرنٹ کا بہت بڑا جھٹکا لگا۔ خواجہ صاحب وائبریٹر کی طرح کانپ رہے تھے۔ پورے مجمع میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ نوجوان اپنی سیٹوں سے اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بڑی مشکل سے خواجہ صاحب کو مائک سے الگ کیا گیا۔ اسی طرح خواجہ کی سانسیں بحال ہوئیں۔ خواجہ کی جان تو بچ گئی، مگر اب خواجہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں ان کے ساتھ ایسا کام کروں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے اور نظامی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پارٹی کارکنان نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ میں اس دفعہ نظامی کے خلاف الیکشن لڑوں گا ہی نہیں۔ پارٹی کارکنان یہ سن کر حیران ہوئے اور کہا خواجہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر یہ نظامی کی جیت ہی ہوگی۔ ہمیں آپ سے اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی۔ خواجہ صاحب نے اپنے ممبران سے کہا کہ تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ اس دفعہ نظامی کے خلاف اس شہر کی سب سے معروف و مشہور طوائف دلربا رانی بائی الیکشن لڑے گی۔ پارٹی ممبران نے جب یہ سنا تو خواجہ صاحب یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے ایک طوائف اس کے خلاف الیکشن لڑے گی اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو ہماری ہی بے عزتی ہوگی۔ خواجہ صاحب نے کہا بے وقوف، تم میری بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب نظامی ایک طوائف سے ہارے گا تب مزہ آئے گا، تب اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی، اس کی وہ تذلیل ہوگی جو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ پارٹی کارکنان نے کہا لیکن اگر وہ طوائف جیت گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خواجہ نے کہا تم فکر مت کرو، وہ طوائف سے نہیں جیت پائے گا۔ شہر بھر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اس دفعہ نظامی کے مقابلے میں طوائف دلربا لڑنے جا رہی ہے۔ پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ساتھ ساتھ ان میں تجسس بھی بڑھ گیا کہ اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے اور خواجہ نے آخر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ خواجہ صاحب کی طرف سے طوائف کو دعوت دی گئی اور اسے پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے کو کہا گیا۔ دلربا رانی بائی نے خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ میں ہی الیکشن میں کامیابی حاصل کروں گی۔ خواجہ صاحب نے طوائف سے کہا کہ اگر تجھے نظامی کی شکست کا سامنا ہوا تو پھر تمہارے لیے بھی مسئلے پیدا ہوں گے، اس لیے ابھی سے سوچ لو۔ طوائف نے خواجہ صاحب سے کہا کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ میں اس سے جیت جاؤں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ایک قربانی دینا پڑے گی۔ الیکشن کمپین میں اپنے طریقے سے چلاؤں گی، میرے ساتھ مشہور و معروف ڈانسرز ہوں گی۔ تقریر تو ہم کر نہیں سکتے، سٹیج پر ڈانس کر کے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس علاقے میں جائیں گے تو اس الیکشن کمپین کا سارا خرچ آپ پر ہی ہوگا۔ خواجہ صاحب نے طوائف سے کہا کہ اس لحاظ سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے اکاؤنٹ میں آج ہی اتنے پیسے بھیج دوں گا جتنی رقم تم چاہو، بس میں نظامی کی تجھ سے شکست دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میرا خواب ہے۔ طوائف نے کہا خواجہ صاحب آپ فکر مند نہ ہوں، اب بس دیکھتے جائیں میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں، میں آپ کے مخالفین کو سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ ادھر جب نظامی کو پتا چلا کہ میرے خلاف ایک طوائف الیکشن پر کھڑی ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے اس طوائف کے خلاف الیکشن لڑنے کی، میں بھی الیکشن پر کسی دوسرے شخص کو کھڑا کروں گا۔ یہ میرے شایان شان نہیں کہ ایک عورت سے مقابلہ کروں، وہ بھی ایک ایسی عورت جو لکھنؤ کی ہر ایک گلی میں ناچ چکی ہے۔ خواجہ نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے تو میں بھی منہ توڑ جواب دوں گا، اور ایسا جواب دوں گا کہ خواجہ نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔
میں خواجہ کے ساتھ ایسا حشر کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور کبھی نہیں بھول پائے گا۔ پارٹی کے رکنوں نے نظامی سے کہا کہ نظامی صاحب قدم پھونک پھونک کر رکھے، خواجہ نے ہمارے خلاف کمپین سٹارٹ کر دی ہے۔ آپ نے ایک طریقے سے ہرانا ہے، ایسے طریقے سے جو وہ سوچ بھی نہ سکے۔ اگر آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اپنی جگہ کس کو طوائف کے خلاف لڑانے کا ارادہ ہے؟ نظامی نے کہا میری جگہ ہمارے علاقے کا مشہور و معروف حکیم شمس الدین اس طوائف کے خلاف الیکشن لڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ طوائف اس حکیم سے کیسے جیت پائے گی، ایک ایسا حکیم جس سے آدھا شہر علاج کروا چکا ہے۔ شادی سے پہلے اکثر نوجوان اس حکیم سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طوائف کی شہرت شمس الدین سے زیادہ ہوگی۔ شمس الدین کے نام پیغام بھجوایا گیا کہ میں نے تجھے یاد کیا ہے۔ جب شمس الدین نظامی کے ڈیرے پر پہنچا تو نظامی نے اسے ہار پہنایا اور مبارکباد پیش کی کہ ہماری پارٹی نے اس سال تجھے الیکشن پر کھڑا کیا ہے۔ حکیم صاحب نے جب یہ سنا تو کانپنے لگا۔ اس نے نظامی سے کہا کہ نظامی صاحب مہربانی کر کے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے، میرا اس معاملے میں کوئی تجربہ نہیں، آپ مجھے کس آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ نظامی نے حکیم شمس الدین سے کہا کہ میاں سوچ سمجھ کر بات کرو۔ نظامی کو انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے تمام دواخانوں کو آگ لگا دوں گا، پھر نہ تم گھر کے رہو گے اور نہ ہی گھاٹ کے۔ نظامی تمہیں عزت دلانا چاہ رہا ہے، تمہارا نام روشن کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے تجھے اپنی جگہ الیکشن لڑوا رہا ہے اور تم ہو کے شرمائے جا رہے ہو۔ میں نے تجھ سے زیادہ بیوقوف بزدل شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ ارے تجھ سے اچھی تو وہ رانی بائی دلربا ہے جو الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ وہ ایک عورت ہو کر بھی طوائف ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے اور تم خوف زدہ ہو رہے ہو۔ حکیم صاحب نے نظامی سے معافی مانگی اور کہا جیسا آپ کا حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا۔ نظامی نے کہا یہ ہوئی نہ بات، تم فکر مت کرو، الیکشن کے سارے اخراجات میری طرف سے ہوں گے اور الیکشن جیتنے پر میری طرف سے تجھے ایک خصوصی انعام دیا جائے گا، ایک ایسا انعام جس کے بارے میں تو نے زندگی میں نہیں سوچا ہوگا۔ حکیم شمس الدین الیکشن لڑنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ حکیم صاحب کی طرف سے پارٹی کے کارکنوں نے ایک نعرہ تیار کیا۔ نعرہ کچھ اس طرح تھا، اے ہدایت چوک کے ہر ووٹر شوقین، دل بے شک دیجئے دل ربا کو، مگر ووٹ صرف شمس الدین کو۔ رانی بائی دلربا کے سپورٹرز نے جب یہ نعرہ سنا تو انہوں نے بھی اپنی پارٹی کا ایک نعرہ تیار کیا۔ یہ نعرہ کچھ اس طرح تھا، ہدایت جو کہ ہر ووٹر شوقین کو، دل ربا کو ووٹ دیجئے، نبض شمس الدین کو۔ حکیم کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کا یہ نعرہ زیادہ مشہور ہوا اور اسی نعرے کی بدولت حکیم شمس الدین یہ الیکشن جیت گیا۔ پورے شہر میں حکیم کی کامیابی پر جشن منایا گیا۔ طوائف خود حکیم کے پاس اس کے گھر خصوصی مبارکباد دینے آئی۔ اس نے حکیم صاحب کو کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میں نے الیکشن جیتنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نے آپ کے ہی قدم چومے، مگر مجھے اس ہار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی جیت سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ لکھنؤ میں مرد کم اور مریض زیادہ ہیں۔